नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बि यस्सिर वला तुवस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्वीना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 11 शुरू करेंगे और यहाँ से हमारा रुकू नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इस रुकू में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो विरासत में किसका कितना हिस्सा रखा हुआ है, औरतों का कितना है, मर्दों का क्या है हिस्सा, बच्चों का, औलाद का, वालिदैन का और भाई बहनों का कितना हिस्सा होता है, वो सब इन आयतों में इंशाल्लाह बताया गया है। देखिए हैं तो ये 4 आयतें, लेकिन हजारों की तादाद में इसकी तफसीर पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो अगर जैसे हमें पता भी है तो वसीयत करते वक्त हम खुद से ना करने लगे, मुफ्तियान इकराम से इसके बारे में कंसल्ट करें ताकि हम जो है प्रॉपरली जो भी है विरासत उसको तकसीम कर सकें। तो इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले हम लास्ट आयत को एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं। आया नंबर 10 की थी ना हमने। इन्नल लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो याकुलूना या वो वाउनूसा वकला खा जाते हैं, अम्वाल माल, अल यतामा यतीमों के माल, जुल्मन जुल्म के साथ, नाहक, इन नमा दर हकीकत, बेशक, या फिर हम दर हकीकत, या फिर 3 तर्जुमे हमने आपको बताए थे, सिर्फ, बेशक या दर हकीकत, तीनों में से कोई भी तर्जुमा कर सकते हैं। बेशक, दर हकीकत या सिर्फ। दर हकीकत या वो वाउनून सब अकला खाते हैं, फी में बुतून पेटों में, हिम उनके पेटों में, खाते हैं मतलब उनके पेटों में भरते हैं, अपने पेटों में भरते हैं, नारन आग, व और सा अनकरीब, या वो ऊना सब सला या वो जलेंगे, सईरन भड़कती हुई आग में। बेशक वो लोग वो सब जो खाते हैं यतीमों के माल जुल्म के साथ, नाहक, दर हकीकत वो सब भरते हैं अपने पेटों में आग, और जल्द ही वो सब जलेंगे भड़कती हुई आग में। कौन सी आग है? जहन्नम की आग को कहा गया है। ठीक है, चलें अब इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आया नंबर 11। अच्छा, पूरे रुकू का हम इंशाल्लाह रिवीजन भेज देंगे आप लोगों को अलग से, तो वो आप लोग पूरा एक साथ रुकू का रिवीजन कर लीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़। चल इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम। अब यहाँ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं? वसीयत कर रहा है अल्लाह। यूसिकुम, हम इसको पहले वर्ड को देखते हैं। यूसिकुम में यूसी और कुम दो लफ्ज हैं। पहले हम यूसी को देखते हैं। यूसी क्या होगा? ये फेले मुजारे है। यूसी फेले मुजारे है, यतान के या से शुरू हो रहा है, तो ये क्या है? फेले मुजारे। फेले मुजारे इम्परफेक्ट टेंस है। ठीक है, और इम्परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? यतान, या ता अलिफ नून। या का मतलब क्या होता है? वो। ता का मीनिंग होता है तुम या फिर वो। तुम मेल के लिए और वो फीमेल के लिए। अलिफ का मतलब होता है मैं, और नून का मतलब होता है हम। ठीक है, अब चूंकि ये या से शुरू हो रहा है तो हम या का तर्जुमा करेंगे वो। ठीक है, वो। आगे क्या आ रहा है? वाव स्वाद या। वाव स्वाद या, यही इसके रूट लेटर्स हैं। स्वाद या, वसी मतलब वसीयत करना। ठीक है, या वो वसया वसीयत करता है, वसीयत करता है। और अल्लाह के लिए कुछ स्कॉलर्स ने इसको ताकीद का भी लफ्ज लिया है कि ताकीद करता है, लेकिन वसया का मतलब होता है वसीयत करना। या वो
وصیہ وصیت کرتا ہے، ٹھیک ہے، وصیت کرتا ہے، یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ واو سواد یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، وصیت کرتا ہے، انسٹرکٹ یو، ٹھیک ہے، انسٹرکٹ، ہی یا کے لیے آ جائے گا ہی، اینڈ وصیت کے لیے آ جائے گا انسٹرکٹ، انسٹرکٹ، ٹھیک ہے، وہ وصیت کرتا ہے، کس کو وصیت کرتا ہے؟ کم، اب کم کیا ہے یہاں پر؟ کم اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کو متصل کہتے ہیں، تمہیں، اس کا ترجمہ ہوگا تمہیں، تم سب کو، یو آل، ٹھیک ہے، تمہیں، تم سب کو، یا وہ وصیہ وصیت کرتا ہے، کم تم کو، کون وصیت کرتا ہے؟ اللہ، اللہ، اللہ کا ترجمہ ہم اللہ ہی کریں گے، الف لام ہاں اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ناؤن ہوتے ہیں، تو اللہ ورڈ جو ہے ناؤن ہے، اسم ہے، وصیت کرتا ہے تم کو، کون وصیت کرتا ہے؟ اللہ، یا وہ وصیہ وصیت کرتا ہے، کم تم کو، اللہ، اللہ وصیت کرتا ہے تم کو۔ اب دیکھیں یہاں پر جب اس طرح ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ وصیت کرتا ہے تم کو، اللہ، تو جب نام آگے آ جائے تو آپ کو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، اصل میں وہاں موجود ہے، وہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، وہ نہیں بھی کہیں گے تو پورا پراپر ہمارا جملہ بنے گا، وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم لفظی ترجمہ کریں تو ہر ورڈ کا کریں کہ وہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، فی اولادکم، فی حرف جر ہے، حرف جر، پریپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، فی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ان میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں بارے میں، بارے میں، اباؤٹ، ٹھیک ہے، ان، ان میں، اور بارے ہم نے اپنے جملہ بنانے کے لیے لگایا ہے کہ اللہ وصیت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت تاکید فرما رہے ہیں، یا وہ وصیہ وصیت کرتا ہے کم تم کو، اللہ، اللہ، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تاکید کرتا ہے تم کو اللہ، فی میں اولادکم، اب جیسے یوسیکم آیا اسی طرح اولادکم آ رہا ہے، اولاد اور کم دو ورڈز ہیں، اولاد واو لام دال، ولد کا پلورل ہے اولاد، ولدن اولادن، واو لام دال اس کے روٹ لیٹر ہے، اب دیکھیں یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اولاد پلورل ہے نا، جمع ہے، لیکن کیسی جمع ہے؟ اونا، اینا، آتن، آتن، اس کے بغیر آ گئی ہے، یہ اس کے آخر میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ کون سی جمع ہو گئی؟ ٹوٹی پوٹی جمع ہو گئی، تو یہ بروکن پلورل ہے، جمع مکسر ہے، مکسر، تو جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ واحد مؤنث، واحد مؤنث، یعنی سنگولر فیمیل، سنگولر فیمیل، واحد مؤنث مانی جاتی ہے، یہاں پر اس کا کوئی کانٹیکس نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ چیز کو یاد رکھیں، بار بار چیزیں آئیں گی تو ہم لوگ بار بار ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ، تو یاد ہو جائے گی بات کہ جو جمع، جو بھی پلورل اونا، اینا، آتن، آتن کے بغیر آئیں گے، ان ان پلورل کو ہم کیا مانیں گے؟ واحد مؤنث سنگولر فیمیل مانیں گے، حالانکہ یہ ہے تو پلورل لیکن ہم اس کو سنگولر مانیں گے، واحد مانیں گے، اور فیمیل مانیں گے، عورت یعنی مؤنث مانیں گے، اولاد مطلب اولاد، یعنی اولاد کا ترجمہ ہم اولاد بھی کر سکتے ہیں، آف اسپرنگس، آف اسپرنگس، ٹھیک ہے، تو اللہ کس بارے میں وصیت کر رہا ہے تمہیں؟ اولاد، اولاد، کم، کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ابھی ہم نے دیکھا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے اسی لیے ہم اس کو متصل کہتے ہیں، وصل سے بنا ہے، اٹیچ یعنی جڑ کر آنے والا، اور کم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہاری اولاد، تم سب کی اولاد، یور آف اسپرنگس، تمہاری اولاد میں، یعنی تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تم کو وصیت کرتا ہے،
کیا وصیت کرتا ہے کہ کس کے کتنے حصے ہیں وہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں. یا وہ وصیہ وصیت کرتا ہے کم تم کو اللہ اللہ فی میں اولاد 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 میں یعنی اولاد کے بارے میں کم تمہاری اولاد کے بارے میں. اب فی چونکہ حرف جر ہے پریپوزیشن ہے تو ہم آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھیں گے اور فی کو بعد میں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں. اردو میں ترجمہ کرتے وقت حرف جر پریپوزیشن کو بعد میں پڑھا جاتا ہے آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھا جاتا ہے. انگلش میں ہم سیدھا ہی پڑھیں گے اباؤٹ یور آف اسپرنگس. ٹھیک ہے. اللہ اللہ انسٹرکٹس یو اباؤٹ یور آف اسپرنگس. ٹھیک ہے. وہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد میں تمہاری اولاد کے بارے میں. اب کیا وصیت ہے؟ للذکری مثل حظ الانثیین. للذکری دو ورڈز ہیں لی پلس ذکر. لی لی مطلب الذکر لی ہے پھر الذکر ہے تو لی ہمارا کیا ہے؟ لی یا لا آتا ہے. ہم لکم پڑھتے ہیں بار بار. لی اور لا دونوں ہی سیم ہے پریپوزیشن ہے حرف جر ہے حرف جر. لی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لیے فور. لیے فور کس کے لیے؟ الذکر. اب دیکھیں یہاں پر ال تھا شروع میں اور ذکر تھا لیکن یہ ال کا الف جو ہے نا وہ غائب ہو گیا ہے. کیوں غائب ہو گیا ہے؟ یہ اس کو کہا جاتا ہے حمزۃ الوصل. اور ہم دیکھتے ہیں نا الف واو یا یہ تینوں لیٹرز کیسے ہیں؟ ویک لیٹرز ہیں. تو یہ ایکچولی میں تو وربز میں سے غائب ہوتے ہیں لیکن یہ حمزۃ ال کا جو الف ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھی غائب ہو جاتا ہے جب پیچھے سے ملا کر لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ال کا الف جو ہے یہاں پر غائب ہو گیا. تو الذکر میں ال سے شروع ہو رہا ہے. بتانے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ اسم ہونا چاہیے. یہ ناؤن ہے. جو بھی ورڈ ال سے شروع ہوتے ہیں اور جتنے بھی ورڈ دو زبر دو زیر یا دو پیش پر ختم ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسم کہلاتے ہیں ناؤن کہلاتے ہیں. اور جتنے بھی نام ہوں گے وہ تو ہے ہی اسم وہ تو ہے ہی ناؤن. ٹھیک ہے. جیسے اللہ ورڈ تھا وہ بھی اسم تھا ناؤن تھا. اسی طرح سے ال سے شروع ہونے والے اور دو زبر دو زیر دو پیش یعنی تنوین پر ختم ہونے والے تمام الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں ناؤن ہوتے ہیں. اچھا الذکر اس کے روٹ لیٹر ہیں ذا کاف را. ذا کا را. ذکر مذکر سے بنا یعنی مرد لڑکا. لڑکا نہیں مرد ہی کہیں ہم. لڑکا تو ولد کے لیے آتا ہے تو مرد کے لیے مین. الذکر مرد کے لیے لا لیے آ گیا فار میل. الذکر مطلب میل مرد کے لیے. ٹھیک ہے. میل کا ترجمہ آپ کر لیں میل. لیے الذکر فار میلز. فار میلز مردوں کے لیے. مثلو مثل مثل کہا جاتا ہے لائک. ٹھیک ہے. میم سا لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. مرد کے لیے کیا ہے؟ مثل. ہماری پین نہیں چل رہی ہے جسٹ اے منٹ. ہاں جی. میم سا لام مثل اس کے روٹ لیٹرز ہیں. مثل مطلب مانند. مانند اردو میں کہتے ہیں نا مانند. لائک جیسے برابر لائک جیسے. ٹھیک ہے. مانند مثال سارے یہ ترجمے ہم کر سکتے ہیں. لائک مثال مانند برابر جیسے ایکول. ٹھیک ہے. لیے الذکری مرد کے لیے مثلا مانند یا لائک حظن. حظن ح زوئیں زوئیں حظن کہا جاتا ہے حصے کو. اس سے پہلے ہم نے ایک اور ورڈ پڑھا تھا حصے کے لیے. کسی کو یاد ہے کون سا ورڈ پڑھا تھا؟ حصہ. حصے کے لیے حصے کے لیے کون سا ورڈ پڑھا تھا ہم نے؟ حصے کے لیے دو تین ورڈز آتے ہیں قرآن کریم میں. ایک تو اس سے پہلے پڑھا. کیا پڑھا تھا؟
नसीब पढ़ा था, नसीब, एग्जैक्टली नसीबुन, हमने पढ़ा था ना पिछली आयतों में, हिस्सा, नसीब, याद आ रहा है आप लोगों को? नसीब वर्ड पढ़ा था हमने। नून स्वाद बा, नफा इसके रूट लेटर है और उसका मतलब भी होता है हिस्सा। तो याद रख लें, एक जगह लिख लें दोनों चीजों को, जब आगे तीसरा वर्ड आएगा तो तब हम तीसरा वर्ड भी देखेंगे। नसीब का मतलब भी होता है हिस्सा, हज़िन का मतलब भी होता है हिस्सा। ठीक है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है हिस्सा, पोर्शन। ली लिए जकरी मर्द के लिए, मिसला लाइक मानिन, हज़िन हिस्सा, अल उनसयैन, अल उनसयैन, अल से शुरू हो रहा है ये वर्ड, अलिफ लाम से, तो क्या होगा? इस्म होगा, नाउन होगा। ठीक है, उनसयैन के जो रूट लेटर्स हैं वो क्या है? हमजा, नून, सा, हमजा, नून, सा। उनसा मतलब कहा जाता है लड़की को, औरत को। ठीक है, लड़की को कहा जाएगा, औरत को कहा जाएगा फीमेल्स, फीमेल को कहा जाएगा। ठीक है, औरत, फीमेल, लड़की। अच्छा, लेकिन इसके अंदर उनसा यही आ रहा है, देखें, उनसा का मतलब तो हो गया औरत, लेकिन ऐनी आ रहा है इसके आखिर में। आप गौर करेंगे तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, देखें, ऐनी। अगर हम इसको स्टॉप नहीं करें, पूरा पढ़ें, तो क्या पढ़ेंगे? उनसा यनी, ऐनी। तो आनी और ऐनी जिस वर्ड के आखिर में आता है वो क्या होते हैं? दो होते हैं, मुसन्ना होते हैं, डुअल होते हैं, दो होते हैं, राइट? तो क्या होगा? टू फीमेल्स। क्या तर्जुमा होगा? टू फीमेल्स। तो देखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऊना, ईना, आतुन, आतिन जमा के लिए है, आनी आईनी दो के लिए है। तो जब दो बनाना हो तो आनी आईनी लगाएंगे, और जब जमा बनाना होगा तो ऊना ईना लगाएंगे। ठीक है, तो दो फीमेल्स, दो औरतें, दो औरतों, टू फीमेल्स, टू फीमेल्स दो औरतों की बराबर। ली लिए जकरी मर्द के लिए, मिसला बराबर या, मानिन लाइक, हजिन हिस्सा, उन सयाइन दो औरतों की। आईनी मतलब दो, और उनसा मतलब औरत। तो दो औरत मतलब दो औरतों के बराबर है एक मर्द का हिस्सा। यानी क्या मतलब हुआ? कि अगर मर्द को एक रोटी मिलेगी तो औरतों को आधी आधी रोटी मिलेगी। समझ रहे हैं आप? यानी दो औरतें मिला के एक मर्द बनेगा। गवाही और शहादत में भी यही होता है ना, जब गवाही लेनी होती है तो किसी औरत की गवाही लेनी होगी तो दो औरतें लगेंगी, और अगर मर्द की लेगी ली जाएगी तो एक औरत। अगर हमें एक मर्द नहीं मिल रहा है, जैसे अगर किसी की गवाही शहादत लेनी होती है किसी भी मामले पे, किसी को गवाह बनाना होता है, तो हम एक औरत को गवाह नहीं बना सकते। औरत के मामले में दो औरतों को गवाह बनाना पड़ता है, और अगर नहीं तो एक मर्द, है ना? इस तरीके से होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी मर्द को एक हिस्सा दिया है और औरत को आधा हिस्सा। अब ये कोई इनजस्टिस नहीं है, कोई नाइंसाफी नहीं है। ये इसलिए नाइंसाफी नहीं है कि किसी भी मुआशरे में, किसी भी मजहब में औरतों के लिए जायदाद में कोई हिस्सा नहीं होता था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को दोनों तरफ से हिस्सा दिलवाया। कहाँ से? उसके बाप की जायदाद में भी, उसके शौहर की जायदाद में भी, और उसको मेहर भी दिलवाया, और उसके ऊपर कोई माली जिम्मेदारी नहीं डाली। अगर औरत कहे कि मैं नहीं कमाना चाहती, मैं नहीं जॉब करना चाहती, तो उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। उसके घर के मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो उसको खिलाएं पिलाएं, उसको पहनाएं। तो वो खुद से कर रही है तो वो उसकी मर्जी, लेकिन कोई मर्द उसको फोर्स नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने किसी भी औरत को फोर्स नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माली तमाम जिम्मेदारियां मर्दों के ऊपर डाली है। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल जितना भी रहेगा सपोर्ट, वो मर्दों की जानिब से होगा। तो औरतों को तीन हिस्से, तीन तरफ से मिल रहा है, तो इसमें कोई नाइंसाफ, बल्कि औरतों को ज्यादा मिल रहा है। शौहर के हिस्से उसमें से भी मिलेगा, जायदाद में से, फिर और बाप की जायदाद में से भी मिलता है, और उसको मेहर भी मिलता है।
ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ہے، کوئی مالی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی ناانصافی کی بات نہیں ہے کہ مرد کو ایک اگر روٹی مل رہی ہے تو عورت کو آدھی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم روٹی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ امیجن کر سکیں کہ کتنا حصہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے، یا وہ وصیت کرتا ہے تم کو، وہ کون؟ اللہ وصیت کرتا ہے تم کو فی میں اولاد اولاد کم تمہاری اولاد میں، یعنی تمہاری اولاد کے بارے میں، لیے الذکری مرد کے لیے، مثلا مثال یا مانند یا برابر، حظن حصہ، انثیین یعنی عینی دو، انسا عورتیں، دو عورتوں کی برابر، دو عورتوں کی مثال، مرد کے لیے مثال حصہ دو عورتوں کے، یا پھر ہم کہیں گے مرد کے لیے مانند حصہ دو عورتوں کے، دو عورتوں کے حصے کے برابر مرد کے لیے حصہ ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم جملہ بنائیں، دو عورتوں کے لیے حصہ ہے مثال ایک مرد کے لیے. ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ بات تو سمجھ آ گئی نا کہ اگر کسی میل کو پورا مل رہا ہے تو فیمیل کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا. ٹھیک ہے، یہ عورت کو ملے گا آدھا حصہ. اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. فَإِن كُنَّا نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. فَإِن، ف اور ان دو الفاظ ہیں. ف کا ترجمہ کیا ہے؟ ف ہے یہاں پر حرف عطف، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. تو ہم ف کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں، سو کر سکتے ہیں، دین کر سکتے ہیں، پھر کر سکتے ہیں، پس کر سکتے ہیں. کوئی سا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، تو، پھر، پس، اور انگلش میں دین یا سو. سو یا تو، اف، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ اف، اگر، تو اگر، انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، ان یعنی اگر، تو اگر، ف تو، ان اگر، تو اگر، سو اف، دین اف. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. ف مطلب تو، اور اگر مطلب اف، ان. تو اگر کننا، کننا، اب یہ وہی کانا ورڈ جو ہم پڑھ چکے ہیں وہی ہے کہ اللہ ہے. اللہ ہم نے دیکھا تھا نا، یہ کیا آیت پڑھی تھی ہم نے؟ اللہ کیا ہے؟ رقیبہ، sorry، رقیبہ، گران، نگہبان، وہ ورڈ پڑھا تھا ہم نے. تو کانا ورڈ ہم نے پڑھا تھا، تو وہی روٹ لیٹر ہے کاف واو نون، کاف واو نون. اور اس روٹ لیٹر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ تھا، ہونا، ہے تھا ہونا، از، آر، اور بی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسی آیت میں سوٹ ہوگا ویسے ہی ہم اس کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہونے کا ترجمہ ہو رہا ہے، بی کا ترجمہ ہو رہا ہے. کننا، اب یہ جو کننا ہے یہ پہلے کن ہے پلس نہ ہے. اب یہ جو کننا ہے اس میں کن ہم نے آپ کو بتایا تھا اونا، اینا. اونا اینا جو ہوتا ہے میل کی پلورل ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے. اور فیمیل کی پلورل کیسے بنائی تھی ہم نے؟ سکون آئے گا اور اس کے بعد نہ آئے گا، سکون آئے گا اس کے بعد نہ آئے گا کوئی بھی ٹینس میں. کیسے؟ پہلے تو یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. اگر فعل ماضی ہوگا، ٹھیک ہے، اگر فعل ماضی ہوگا اور اس کے آخر میں نون زبر نہ اور اس سے پہلے سکون آئے گا تو مطلب کیا ہے؟ فیمیل پلورل، جمع مونس. ٹھیک ہے، جمع مونس یعنی عورتوں کی بات ہو رہی، بہت ساری عورتوں کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے عورتوں. دیکھیں آگے ورڈ بھی آ رہا ہے نساء، تو وہ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، بہت ساری عورتوں کی بات ہو رہی ہے، ایک کی نہیں، دو کی نہیں، بلکہ بہت ساری عورتوں کی بات ہو رہی ہے. تو کن کا مطلب ہو گیا ہونا، کننا، کننا کا مطلب ہوگا وہ سب، فیمیل پلورل ہے نا، تو وہ سب عورتیں ہیں.
وہ سب ہیں، وہ سب ہیں، ہے تھا ہونا، تینوں میں سے کوئی بھی ترجمہ آ جائے گا، ٹھیک ہے تھا ہونا. تو یہاں پر ہیں، وہ سب ہیں، وہ سب ہیں کون؟ نساءن، عورتیں، وہ سب ہیں. دیر آر، آر کا ترجمہ ہم کریں گے دیر آر نساءن. سمجھ گیا، سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو یہ ورڈ؟ پھر ان اگر کننا پاسٹ ٹینس ہے تو پاسٹ ٹینس میں پہلے ماضی میں نون کے اوپر زبر اور اس سے پہلے سکون ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ فیمیل پلورل ہوتا ہے، جمع مونس ہوتا ہے. فیمیل پلورل، جمع مونس، ٹھیک ہے، جمع مونس فیمیل پلورل ہوتا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب، کیونکہ جمع مونس ہے. اور کن کا ترجمہ جو روٹ لیٹر کا ترجمہ ہے وہ تو ہم الگ سے کریں گے ہی، اس کا ترجمہ وہ سب کر دیں گے. جیسے واو الف ہم پڑھتے ہیں، سوری ہم نے اونا بتا دیا، واو الف ہوتا ہے میل کے لیے اور نون زبرنا اور سکون ہوتا ہے فیمیل کے لیے. اور واو الف کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سب. قالو، وہ سب نے کہا، یعنی ان سب نے کہا. قالو، ان سب نے کہا. قتلو، ان سب نے قتل کیا. تو قتلنا مطلب ان سب عورتوں نے قتل کیا. تو آپ اگر اس طرح سے دیکھیں، ظلمو، ظلمنا، ٹھیک ہے. اسی پیٹرن پہ بہت سارے ورڈ بنا لیجئے. قتلو، قتلنا، کانو، کننا. اب دیکھیں ہم الگ طریقے سے لکھ کے دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو. ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں نا، کننا لکھ سکتے ہیں، لیکن عربی زبان میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دو ورڈ ایک جیسے ہوتے ہیں تو دونوں کو ملا کے اس کے اوپر تشدید لگا دیتے ہیں. وہ دکھ نہیں رہا ہے سکون، لیکن وہاں موجود ہے. آپ اس کو کننا ہی پڑھیں گے نا، کیا پڑھیں گے اسے؟ کننا ہی پڑھیں گے، یعنی نہ ہے اور اس سے پہلے سکون ہے. تو اب آپ لوگ سب لوگ بتائیے کہ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ روٹ لیٹر کا ترجمہ تو ہم لوگوں کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، ظلمہ مطلب ظلم. اور واو الف کا ترجمہ کیا ہوگا؟ واو الف مطلب وہ سب مرد، وہ سب مرد. ادھر بھی وہ سب ترجمہ ہوگا واو الف کا. اور یہاں پر سکون اور نون کا ترجمہ ہو جائے گا وہ سب عورت، ٹھیک ہے. وہ سب مرد، وہ سب عورتیں، یا ان سب مرد، ان سب عورتیں. تو وہ سب مردوں نے ظلم کیا. تو وہ سب مردوں نے ظلم کیا اچھا نہیں لگتا، تو ہم کہتے ہیں ان سب مردوں نے ظلم کیا. یہاں پر کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب مردوں نے قتل کیا. وہ سب مرد ہیں یا تھے، وہ سب مرد ہیں یا تھے، جیسے بھی ہم جملہ جوڑیں گے اس طریقے سے، ہے تھا ہونا. وہ سب مرد تھے. اسی طرح سے ظلمنا کا کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ وہ سب عورتیں ظلم کیا، ان سب عورتوں نے ظلم کیا. پھر واپس سے آ گیا قتلنا میں، وہ سب عورتیں نے قتل کیا، یعنی ان سب عورتوں نے قتل کیا. اور کننا میں وہ سب عورتیں تھیں یا وہ سب عورتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو واو الف، سوری، واو الف میلز کے لیے پلورل ہے، جمع ہے. اور فیمیل کے لیے کیا ہے؟ جمع. فیمیل کی جمع کیسے ہے؟ نون کے اوپر زبر، اس سے پہلے سکون، نون کے اوپر فتحہ ہے، اس سے پہلے سکون ہے. اور یہ کب ہوگا؟ پاسٹ ٹینس میں، فعل ماضی میں. یہ لکھ کر رکھ لیجئے، ٹھیک ہے. واو الف پلورل میل ہے اور نون، نون کے اوپر زبر، اس سے پہلے سکون، پلورل فیمیل ہے. ہاں ایگزیکٹلی. چلیں، ترجمہ دونوں کا سیم ہوگا، وہ سب مرد، وہ سب عورتیں. ایک مذکر کے لیے، یہ مذکر کے لیے، یہ مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. تو کیا کہا؟ پھر ان اگر کن نہ کن ہو نہ وہ سب ہوں، وہ سب ہوں نساءن،
इमराअतुन का प्लूरल है, इमराअतुन का प्लूरल है निसाअन। इमरा मतलब एक औरत और निसा मतलब औरतें। इस सूरह का नाम क्या है? निसा ही है, विमेन। ठीक है, विमेन, औरतें। और अगर हो व फिर या तो, इन अगर, कुन्ना हो ना वो सब औरतें। और औरतें इसका निसा के रूट लेटर है नून सीन वाव, नून सीन वाव। ठीक है, इमरातुन मतलब एक औरत और निसा मतलब औरतें। फिर इन अगर कुन हो ना वो सब निसाअन औरतें। फौका, फौका, फौका का मतलब होता है ऊपर। फौका एक वर्ड है, उसका तर्जुमा होता है ऊपर, ऊपर। मोर, मोर देन। मोर देन। ठीक है, फौका का ऑपोजिट हम इंशाल्लाह देखेंगे, कुरान करीम में बहुत बार आता है ताहता, ताहता। फौका मतलब ऊपर, ताहता मतलब नीचे। तो ये अभी नहीं पढ़ रहे हैं हम, अभी हम फौका पे फोकस करें। फौका मतलब ऊपर, मोर, ज्यादा। अबव, अबव एक्चुअली में इसका तर्जुमा होगा ना, अबव, ऊपर। फिर इन अगर कुन हो ना वो सब निसाअन औरतें, फौका ऊपर, इसनतैनी। अब इसनैन कहा जाता है दो को, इसनतैनी। आईनी आ रहा है ना, ऐसे भी दो ही आ रहा है इसका तर्जुमा, दो। तो इसका तर्जुमा दो ही है, टू। लेकिन आईनी इसनतैनी, तैनी दो औरतें। अभी क्या कहा अल्लाह ने? दो औरतें होंगी तो मर्द को एक हिस्सा मिलेगा, औरतों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा। यानी दो औरतों की बराबर एक मर्द का हिस्सा है। इसका क्या मतलब हुआ कि दो औरतें जब खड़ी होंगी तो उसके बराबर एक मर्द होगा। यानी एक मर्द को अगर एक मिलेगा तो दो औरतों को आधा आधा मिलेगा। फिर अगर औरतें दो से ज्यादा हैं, अब जरूरी थोड़ी है कि किसी की दो ही बेटियां हों, ज्यादा भी तो बेटियां हो सकती हैं। फिर इन अगर कुन हो ना वो सब निसान औरतें, फौका ऊपर, इसनतैनी, इसनतैनी अलिफ नून सा इसके रूट लेटर हैं, हमजा नून सा। इसनतैन कहा जाता है थ्री को, टू को, सॉरी टू, दो। ये गिनती है, गिनती। अरबी की गिनती है, इंशाल्लाह हम कल आप लोगों को दे देंगे। अरबी के जो गिनती हैं जो कुरान करीम की, वो इंशाल्लाह कल हम आप लोगों को देते हैं। इसनतैनी का मतलब होता है दो। ठीक है, अभी फिलहाल ये याद रख लें, वाहिद मतलब वन, एक। इसनतैन, इसना मतलब इसनतान। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? नुक्ते सही से नहीं लग रहे। स्नान मतलब टू, दो। स्नान मतलब दो। सलासा मतलब तीन। सलासा मतलब तीन। अरबा मतलब चार। खमसा मतलब पांच। और सित्ता मतलब छह। कल हम इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे से बता देंगे, पूरा दे देंगे। सित्ता मतलब छह, और सबआ मतलब सात। सबआ सात। ठीक है,
सित्ता को सुदुस भी कहा जाता है। सीन दाल सीन सुदुस। सित्ता 6 को। वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा। ठीक है। समानिया, समानिया, तिसआ। एक सित्ता एक तिसआ है। और अशरा। ये सब गिनती है। इंशाल्लाह हम कल आपको स्लाइड पे बना के देंगे तो अच्छे से समझ आएगी आएगी। अभी जितने नंबर यहाँ पर दिए हैं बस उसी पर गौर करें। हम कल आप लोगों को अच्छा सा लिख के देते हैं, टाइप करके देते हैं। और फिर इन अगर कुन हो ना वो सब निसा औरतें फौका ऊपर इस नतैन दो। दो से ऊपर औरतें हों, दो से ऊपर औरतें हों यानी 3 4 5 6 जितनी भी बेटियां होंगी उनकी बात हो रही है। ठीक है। तो दो से ऊपर मतलब दो औरतों का तो एक एक आदमी के बराबर हो गया यानी आधा आधा। लेकिन अगर औरतें 3 हैं 4 हैं 5 हैं तो उनका कितना हिस्सा है? फलहुन्ना। फ, तो, सो, देन, फिर, पस। ये पांचों तर्जुमे में से जो तर्जुमा सूट हो जाए वो लगा देना है। ये सही सारे तर्जुमे हैं। फ, तो, ये क्या है? हरफे अतफ, कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फ, तो, लहुन्ना। ल और ली आया था अभी। ये ली आया था और ला प्रीपोजिशन है। हरफे जर है। ली मतलब लिए, फॉर। ठीक है। फ, तो, ला लिए, हुन्ना। हुन्ना हमने अटैच प्रोनाउन ने पढ़ा था। हा हुमा हुन्ना। हा मतलब उसका, हुमा मतलब उन दोनों का, हुन्ना मतलब उन सब का। अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल। हुन्ना मतलब उन सब का, उन सब का। फॉर देम। देम मतलब वो फीमेल के लिए। हम पढ़ रहे हैं ना, हम बार बार हम पढ़ रहे हैं। हम का फीमेल वर्जन क्या है? हुन्ना। हम बार बार हम पढ़ रहे हैं ना। हम का फीमेल वर्जन यानी मुअन्नस क्या होगा? हम का। हम मुजक्कर है और हुन्ना मुअन्नस है। ठीक है। हुन्ना मतलब वो सब, उन सब, उन सब के लिए। फिर इन अगर कुन हो ना वो सब निसान औरतें फौका ऊपर इस नतैनी दो, दो से ऊपर औरतें हों। फिर ला लिए हुन्ना उनके लिए। तो उनके लिए क्या है? सुलासा। अब सुलुस का मतलब होता है 1/3। लिख लीजिए, इस चीज को लिख लीजिए। सुलुस का मतलब होता है 1/3। सुलुस मतलब 1/3 यानी 3 में से एक। एक रोटी के 3 हिस्से करेंगे और एक हिस्सा जाएगा। ठीक है। 1/3। लेकिन यहां पर लिखा है सुलासा। सुलू सा, अलिफ भी लगा हुआ है। तो ये कौन सा अलिफ है? ये आनी का अलिफ है। आनी या इनी का अलिफ है। इसका मतलब होता है 2/3, 2/3। ठीक है। ये नंबर्स आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। देखिए, हर जबान में कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो हमें रटना ही पड़ता है, जो हमें याद ही करना पड़ता है। हम उसको लर्न किए बगैर आगे नहीं सीख सकते। तो सुलुस का मतलब हमने बता दिया आप लोगों को, 1/3 है। ठीक है। 3 में से एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये 1/3 कहलाएगा। और सुलुस सा का मतलब क्या होगा? 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है? 3 में से दो हिस्से, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक है। तो 3 में से दो हिस्से यानी एक रोटी के 3 हिस्से करेंगे और उसमें से दो हिस्से दे देंगे लड़कियों को। ठीक है। तो अगर लड़कियां कितनी हैं? ज्यादा हैं
دو سے زیادہ ہیں تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا. کتنا؟ 2/3. 3 روٹیاں کر کے اس میں سے دو حصے بنائیں گے اور یہ 2 حصے کا بٹوارا کر دیں گے ایکول ایکول. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ 3 لاکھ روپے ہیں، 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ، تو 2 لاکھ لیے جائیں گے. اور اگر 6 بیٹیاں ہیں، 2 لاکھ کے 6 حصے کر دیں گے برابر برابر. تو اس کو کہا جائے گا 2/3. 3 میں سے 2 حصے. 2/3. 2/3. سلوسا مطلب 2/3. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ 2/3. 1/3 کس کو کہتے ہیں؟ 1/3 جو اوپر لکھا ہوتا ہے نا اتنے حصے دینا ہوتا ہے، اور جو نیچے لکھا ہوتا ہے مطلب اس میں سے دینا ہوتا ہے. 1/3 مطلب 1/3، اور 2/3 مطلب یہ، یعنی 3 میں سے 2 دینا ہے تو 2/3. اور 1/3 مطلب 3 میں سے 1 دینا ہے تو 1/3. ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں چھٹا حصہ، تو مطلب ایک روٹی کے 6 حصے کریں گے اور پھر اس میں سے 1 دیں گے. اگر ہم کہیں گے کہ 8واں حصہ، تو ایک روٹی کے 8 حصے کریں گے اور اس میں سے 1 دیں گے تو 1/8 ہو جائے گا. 1/8. یہ 1/7 ہو جائے گا، سوری 1/6 ہو جائے گا. 6 میں سے 1. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہماری عربی اتنی واسٹ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان اتنی واسٹ ہے کہ ساری ہی لینگویجز، ساری ہی سبجیکٹ جو ہم بچپن میں پڑھتے ہیں سب کا سب اس کے اندر موجود ہے. چاہے ہسٹری کہہ لیں، جغرافی کہہ لیں، سائنس کہہ لیں، میتھس کہہ لیں، ریاضی ہے، حساب ہے، اور جغرافیہ ہے، تاریخ ہے، سب کچھ اس کے اندر آپ لوگوں کو مل جائے گا. اسی لیے تو عربی زبان کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے نا، اس کو سیکھنے کا، اس کے گرامر کو پڑھنے کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا قول ہے؟ عربی زبان کو سیکھو، اس کے گرامر کو سیکھو، تاکہ کیا ہو، تمہارے دماغ جو ہے نا، تمہارا وزڈم بڑھے، تمہاری حکمت بڑھے. یعنی تمہارا جو ریزننگ ہے، جو تمہاری سوچنے سمجھنے کی جو شمتا ہے، جو پاور ہے، وہ بڑھ جائے. تو عربی زبان ایسی زبان ہے جس سے انسان کے سوچنے کی جو طاقت ہے ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. یہ اتنی بیوٹیفل، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زبان کو چنا. ٹھیک ہے، قرآن نازل کرنے کے لیے. پھر ان اگر کن ہو نہ وہ سب ہوں، نساء ان عورتیں، فوق کا اوپر، اس نتعینی 2 سے اوپر عورتیں ہوں، پھر لا لیے ہننا تو ان کے لیے کیا ہے؟ سلوسا 2/3 حصہ ہے. 2/3 حصہ ہے. ماں ترکا، ماں کے 3 ترجمے ہیں. کیا نہیں جو، ماں یعنی کیا نہیں، اور جو، تو یہاں پر جو کا ترجمہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جو، واٹ ایور، واٹ ایور، جو. 3 ترجمے ہیں، 3 میں سے 1 ہی ترجمہ ہوگا ہر جگہ پر. 3 ترجمے آپ لوگوں کو یاد کر لینے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا ترجمہ نہیں آئے گا قرآن میں. کیا نہیں جو، یا تو واٹ آ جائے گا، یا واٹ ایور آ جائے گا، یا ناٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر واٹ ایور کا ترجمہ آ رہا ہے، جو کا ترجمہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ماں مطلب جو، واٹ ایور. تارا کا پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. ٹھیک ہے، پہلے ماضی ہے. را کا اس کے روٹ لیٹر ہیں. تارا کا مطلب جو چھوڑا، چھوڑا، جو بھی چھوڑا، یعنی کس نے؟ مرنے والے نے، باپ نے جو بھی چھوڑا اس کا 2/3 حصہ کس کو ملے گا؟ ان ساری لڑکیوں کو ملے گا، ایکول ایکول پارٹ میں. پہلے ایک روٹی کے 3 حصے کریں گے، اس میں سے 2 نکال لیں گے، اور وہ 2 حصے کے برابر ٹکڑے کر کے کس کو دے دیں گے؟ ان ساری بیٹیوں کو دے دیں گے. کیوں دیں گے؟ کیونکہ لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں. 2 ہوتی تو آدھا آدھا دے دیتے، جو بھی مرد کا حصہ ہوتا آدھا آدھا دے دیتے. لیکن چونکہ لڑکیاں 3 یا 3 سے زیادہ ہیں، 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر اس کا حصہ کیا آ جائے گا؟ 2/3 آ جائے گا. 2/3 سے زیادہ، 2/3 آ جائے گا. ٹھیک ہے. کس میں سے؟ طرح کا جو چھوڑا، واٹ ہی لیفٹ، چھوڑنے والے نے، جو اس نے چھوڑا. کس نے؟ مرنے والے نے. ٹھیک ہے. یہاں تک ہم کر کے سٹاپ کرتے ہیں. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا نِصْفٌ. پھر ان اگر کن ہو نہ وہ سب ہوں، نساء ان عورتیں، فوقا اوپر، اس نتعینی 2 سے اوپر،
پھر لا لیے ہننا ان کے لیے سلوسا، الف کو غور کریں، 2/3، یہ آنی کا ہے، آنی اور عینی کا الف ہے، اسی لیے ہم اس کو دو کا ترجمہ کر رہے ہیں. جیسے ابھی ہم نے کیا انسا یعنی آئینی، یہاں پر تھا آنی، تو وہ آنی کا نون ڈراپ ہو چکا ہے لیکن ہے وہ آنی. تو اب دیکھیں انسا یعنی کا ہم نے ترجمہ کیسے کیا، 2 عورتیں. اسی طرح سے یہاں پر کیا کیا جائے گا، سلوس کا مطلب ہوتا ہے تہائی، تھرڈ، اور الف کا مطلب کیا ہو گیا، 2/3، 2/3، 2/3، 2/3، 3 میں سے 2 حصے. ماں ترکا، ماں جو ترکا اس نے چھوڑا، مرنے والے نے جو چھوڑا. اب ترکا اس کو بھی کہا جاتا ہے جو ترکا ہے، ترکا بھی کہتے ہیں اس کو. ترکا کس کو کہتے ہیں، وہ پراپرٹی جو مرنے والا چھوڑ کے مر جائے اس کو ترکا کہتے ہیں عربی میں، ترکا. ٹھیک ہے، ترکا. وہ ان کانا، وہ اور، اینڈ، اف اینڈ کا ترجمہ ہوگا حرف عطف ہے، واو حرف عطف، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور انگلش میں اینڈ. ان، دوبارہ سے ان آ رہا ہے، ان کا ترجمہ کیا ہوگا، اگر، اف، اینڈ اف، اور اگر، کانت، کانت، کانا یہ بھی پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. ٹھیک ہے، کانا کا فیمیل ورژن ہے کانت. تو ہم نے پڑھا تھا یہ پہلے ماضی میں 4 تا پڑھے تھے ہم نے، تا کے اوپر پیش، تا کے اوپر زبر، تا کے نیچے زیر، اور تا کے اوپر سکون. ٹھیک ہے، 1 منٹ میں ہم جوائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 تا پڑھے تھے، تا کے اوپر پیش آ جائے، سوری ہم نے سیکوینس لکھتے ہیں، تا کے اوپر زبر، تا کے نیچے زیر، اور تا کے اوپر پیش. تا کے اوپر سکون ہوگا تو وہ، عورت، عورت کے لیے ہوگا، فیمیل کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے، تا کے اوپر زبر آئے گا تو تم، میل، مرد کے لیے. تا کے نیچے زیر آ جائے گا تو تم، عورت کے لیے. اور تا کے اوپر پیش آ جائے گا تو کا مطلب میں، عربی میں فعل ماضی میں تو کا مطلب میں. تو تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، جزم آ رہا ہے، تو مطلب وہ کا ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ یعنی اس عورت کا ترجمہ ہوگا. تو کانا مطلب وہ مرد، اور کانت مطلب وہ عورت. ٹھیک ہے، کانا مطلب وہ مرد اور کانت مطلب وہ عورت، فیمیل کے لیے آتا ہے تاکہ اوپر سکون. ٹھیک ہے، و اور ان اگر کانت، کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، تاکہ اوپر سکون آ رہا ہے تو مطلب وہ عورت کی بات ہو رہی ہے، وہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کانا کے 3 ترجمے ہے، تھا، ہونا. اگر وہ ہو کا ترجمہ ہو جائے گا، ہے، تھا، ہونا، تو ہو کا ترجمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تھا، ہونا. کانت مطلب از کا ترجمہ لے لیتے ہیں ہم اس عورت کے لیے، شی از. ٹھیک ہے، یا ہے بھی کہہ دیں آپ، ہو بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اور ان اگر کانت، تا وہ، کانا ہے، اگر وہ ہے کیا، واحدتن، واحدتن. اب آپ کو اس کے لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ کسی عورت کی بات ہو رہی ہے. گولتا آ رہا ہے، گولتا ورڈ کیا ہوتے ہیں، فیمیل ہوتے ہیں. جو بھی ورڈ گولتا پہ اینڈ ہوتے ہیں وہ فیمیل ہوتے ہیں. 2 زبر آخر میں آ رہا ہے، تو 2 زبر والے سارے ورڈ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. تو یہ ہے ناؤن، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے، یہ فیمیل بھی ہے. اس کے روٹ لیٹر ہیں واو ہا دال. وحدا، وحدا مطلب واحد، واحد مطلب ایک. اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں نا واحد، وحدہ لا شریک، واحد مطلب ایک. تو واحدہ مطلب ایک عورت، عورت کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک. ٹھیک ہے، وہ اور ان اگر کانا ہو، تا وہ، اگر وہ ہو، واحدتن ایک، مطلب اگر وہ ایک ہی عورت ہے تو کیا ملے گا اس کو پراپرٹی میں سے، فلہا نصف، فلہا
جیسے فلاحن آیا تھا ویسے فلاح آ رہا ہے. ف تو دین پھر تو سو پس. کیا یہ حرف عطف ہے؟ کنجنکشن ہے. حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. ف تو سو لہ ل. تین ورڈز ہیں نا اس کے اندر، تینوں کا الگ الگ ترجمہ کریں گے. ف ل ہ. ف تو دین لا کیا ہے؟ پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے. حرف جر ہے. لا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ لیے. فور. لا کا ترجمہ ہو جائے گا لیے فور. ٹھیک ہے. تو لیے کس کے لیے؟ ہاں. ہاں یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. آپ سب لوگوں سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کلاس سٹارٹ کرنے والے ہوں، مطلب جس دن بھی کلاس ہو اس سے 5 منٹ پہلے آپ لوگ ایک مرتبہ سارے تینوں ٹیبل پڑھ کے آیا کریں. جسٹ ایک مرتبہ ریڈ کر کے آیا کریں. اٹیچ پروناؤن، ڈیٹیچ پروناؤن، حرف جر. ٹھیک ہے، صرف پڑھ کے آیا کریں تاکہ ذہن میں تازہ تازہ رہے. ٹھیک ہے. کون کون سے؟ ضمیر متصل، ضمیر منفصل اور حرف جر. جن کو آتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی پڑھ لیں گے تو اور زیادہ انشاءاللہ پکا ہو جائے گا. پھر لا لیے ہاں اس کے لیے، یعنی اس عورت کے لیے. اس کے لیے فور ہر، ایک ہی عورت کی بات ہو رہی ہے نا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ النصف. النصف ال سے شروع ہو رہا ہے. ال سے شروع ہونے والے ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن. ٹھیک ہے. نصف کے روٹ لیٹر ہے نون سواد فا. نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا. آدھا یعنی ہاف. ہاف کو ہم ایسے لکھتے ہیں نا، 1/2، 1/2، 1:2. یعنی آدھا، یعنی دو حصے کریں گے، اس میں سے آدھا حصہ بیٹی کو دے دیں گے، آدھا حصہ پھر اس کے اور رشتے داروں میں جائے گا. تو ہم نے 3 طریقے سے دیکھا. ٹھیک ہے. ایک تو اگر ایک بیٹی ہوگی تو کتنا ملے گا، 2 بیٹیاں ہوں گی تو کتنا ملے گا، اور 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں گی تو کتنا ملے گا. ٹھیک ہے. و ابھی ہم انشاءاللہ تینوں کو ایک کمپیریٹیولی بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ اور ان اگر کانت ہو ہے واحدتن، وہ ہے ایک ہی عورت ہے، مطلب ایک ہی لڑکی ہے. پھر لا لیے ہاں اس کے لیے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ النصف، آدھا. یعنی باپ کی پراپرٹی کا آدھا حصہ اس لڑکی کو ملے گا اگر ایک ہی بیٹی ہے. یعنی اس کے اور بھائی بہن نہیں ہے، صرف اکیلی بچی ہے، بیٹی ہے، تو اس کے لیے آدھا حصہ ہوگا. ہم نے کیا دیکھا؟ پہلے تو ایک لڑکے کا اور 2 لڑکیوں کا برابر ہوگا. کہ اگر ایک لڑکی کو 2 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں تو ان کو کتنا ملے گا؟ ایک مرد کے برابر، آدھا آدھا حصہ. مطلب ایک مرد کو جتنا مل رہا ہے اس میں سے آدھا آدھا عورت کو ملے گا. یعنی اگر ایک لڑکا ہے 2 لڑکیاں ہیں، اگر سپوز ایک لڑکا ہے 2 لڑکیاں ہیں، یہ 2 بیٹیاں ہیں اور ایک لڑکا ہے، تو کیا بنے گا اس کا؟ اس کے 4 حصے ہوں گے. پہلے تو ایک مرد کا اور 2 لڑکیوں کا برابر ہوگا، تو ہم 2 حصے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ حصہ مرد کے لیے ہے، یہ حصہ عورت کے لیے ہے. اب اس کو بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ آدھا کر رہے ہیں، کیونکہ 2 لڑکیاں ہیں تو یہ میل کو ملے گا اور یہ فیمیل کو ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی ایک روٹی کے ہم 4 حصے کریں گے. کیوں 4 حصے کر لیں گے؟ ایزی کرنے کے لیے، کیونکہ 2 لڑکیاں ملیں گی تو ایک لڑکا بنتا ہے. تو 2 لڑکیوں کا 2 حصہ اور ایک لڑکے کا 2 حصہ، تو کیا ہو گئے؟ 4 حصے ہو گئے. تو ہم نے کیا کیا؟ 4 حصے میں سے 2 حصے مرد کو دے دیے، لڑکے کو دے دیے، اور ایک ایک حصہ عورت کو دے دیا. تو پہلی بات اللہ نے یہ بتائی کہ ایک مرد کو جو بھی ملے گا، جتنا بھی ملے گا، اس کا آدھا ایک عورت کو ملے گا. ٹھیک ہے. آدھی روٹی لڑکی کو ملے گی، ایک روٹی لڑکے کو ملے گی. دوسری بات اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہیں
اب سمجھ لے 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، جتنی بھی ہیں تو ان کے لیے کتنا بتایا؟ سلوسا، 2/3۔ 2/3 مطلب 3 حصے بنائے روٹی کے اور اس میں سے 2 حصے ہم دیں گے ان لڑکیوں کو برابر برابر ڈیوائڈ کر کے۔ پہلے اتنا حصہ نکال لیں گے، پہلے اتنا 3 حصے بنا لیں گے۔ 3 لاکھ روپے ہیں، 3 لاکھ روپے کے دو، 1 لاکھ 1 لاکھ 1 لاکھ 3 حصے بنا دیے۔ اب دو کتنی لڑکیاں؟ بہت ساری لڑکیاں ہیں، 3 سے بھی زیادہ لڑکیاں ہیں، 2 سے بھی زیادہ لڑکیاں ہیں۔ تو اب کیا کریں گے کہ وہ 2 لاکھ روپے میں کیا کریں گے؟ برابر ڈیوائڈ کر دیں گے۔ 5 بیٹیاں ہیں تو پانچوں کو 2 لاکھ روپے میں سے 40,000 روپے مل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو 2/3 حصہ ہوگا جب 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں۔ اور اگر صرف ایک ہی بیٹی ہے تو آدھا حصہ، پوری روٹی میں سے آدھا حصہ اس عورت کو مل جائے گا، اس لڑکی کو مل جائے گا، اس بیٹی کو مل جائے گا، اور باقی آدھے حصے کا جو بھی قانون آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے وہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ساری بات سمجھ آ گئی؟ ہم آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں، غور کریں۔ یا وہ وصیت کرتا ہے کم تم کو، وہ کون؟ اللہ وصیت کرتا ہے تم کو، فی میں اولاد، اولاد کم تمہاری اولاد میں، یعنی تمہاری اولاد کے بارے میں۔ کیا وصیت کرتا ہے؟ لیے الذکری، ذکر کے لیے یعنی مرد کے لیے، مرد کے لیے مثل مثال یا مانند حظ حصہ الانثیین، عینی دو انثى عورتوں، 2 عورتوں کی برابر۔ پھر ان اگر کن ہو نہ وہ سب، اگر وہ سب ہوں نساء ان عورتیں، فوقا اوپر، اثنتین 2 کے اوپر عورتیں ہوں یعنی کہ 3 یا 3 سے زیادہ، پھر لالیے ہننا تو ان سب کے لیے سلوسا، سلوس تہائی، الف 2/3، 2/3 ماں جو ترکا اس نے چھوڑا، یعنی مرنے والے نے چھوڑا۔ وہ اور ان اگر کانت ہو وہ ہو واحدتن ایک ہی، یعنی ایک ہی لڑکی، پھر لالیے تو اس کے لیے النصف آدھا۔ اب دیکھیں ہم اس سے آگے نہیں بڑھ رہے، کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کہ آپ کو یہ سارے نمبر کل تک یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اثنتین، سلوسا، نصف، 3 ورڈز آئے ہیں، 3 آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ہم انشاءاللہ نمبر لائن وائز بھی دے دیں گے کل آپ لوگوں کو، جو جو قرآن میں آئے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو پھر کنفیوژن نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سلوس مطلب 3/3، اور سلوس سا الف کے ساتھ آئے گا تو 2/3۔ وہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ میں اولاد کم، تمہاری اولاد میں، تمہاری اولاد کے بارے میں، لیے ذکری مرد کے لیے، مثال حظ حصہ ان سے یعنی 2 عورتوں کے۔ پھر اگر کن ہو نہ وہ سب ہوں عورتیں، اوپر 2 سے اوپر عورتیں ہوں تو ان سب کے لیے سلوسا 2/3 جو اس نے چھوڑا، یعنی مرنے والے نے چھوڑا۔ اور اگر وہ ہو ایک ہی لڑکی تو اس کے لیے آدھا، یعنی آدھا حصہ۔ اب ہم سرسری پڑھ رہے ہیں، دیکھیں سارے ورڈ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں۔ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، ایک مرد کے لیے مانند حصہ ہے 2 عورتوں کے۔ پھر اگر وہ سب ہوں عورتیں 2 سے اوپر تو ان کے لیے 2/3 حصہ ہے، 2/3 ہے جو اس نے چھوڑا، یعنی مرنے والے نے جو چھوڑا اس کا 2/3 حصہ ہے۔ اور اگر وہ ہو ایک ہی تو اس کے لیے ہے آدھا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا اتنا انشاءاللہ؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ بقیہ جو آیت ہے جو رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔ تب تک آپ لوگ اس کو پکا کر لیں، اتنا پکا کر لیں کہ آگے آپ لوگوں کو جو نئے نمبرز آئیں، نئے ڈیجٹس آئیں گے تو پھر اس پہ کنفیوز نہیں ہونا ہے انشاءاللہ۔ 3 الفاظ آئے یہاں پر، اثنتین مطلب 2، سوری اثنتین 2 کے لیے آیا ہے، سلوسا 2/3 کے لیے آیا ہے، یعنی 2/3 کے لیے آیا ہے۔ یہ 2 کے لیے اثنتین آیا ہے، یہ 2/3 کے لیے آیا ہے، اور یہاں پر کیا آیا تھا؟ واحدن، 1 کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، واحد تو سب کو پتا ہوتا ہے، اور نصف آیا ہے آدھے کے لیے، تو یہ نصف یعنی آدھا، سلوسا مطلب 2/3، اثنتین مطلب 2،
اور واحد مطلب ایک. تو ایک دو آدھا آدھا ایک دو اور دو تہائی، یہ تین ورڈز 4 ورڈز آئے ہیں، 4 الفاظ آپ لوگوں کو پکے ہونے چاہیے انشاءاللہ. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہ چاروں الفاظ کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کسی کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ وہ ہینڈ ریز کر دیجیے. دیکھیں، یا وہ وصیہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ اللہ، وہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ فی میں اولاد تمہاری اولاد میں، یعنی تمہاری اولاد کے بارے میں. اب یہ فی کیونکہ حرف جر ہے اس لیے ہم آگے کے ورڈ کو پہلے پڑھ رہے ہیں اور فی کو بعد میں پڑھ رہے ہیں. وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد میں، تمہاری اولاد کے بارے میں. لیے الذکری مرد کے لیے، مثال یا مانند، حظن حصہ ہے، الانثیین عینی دو، انثى عورتیں، دو عورتوں کے برابر. مرد کے لیے حصہ ہے کس کی مانند؟ دو عورتوں کی مانند، دو عورتوں کی برابر، دو عورتوں کی مثال. پھر ان اگر کن ہو نہ وہ سب ہوں، نساء ان عورتیں، فوقا اوپر، اثنتینی دو سے اوپر عورتیں ہوں، تو لا لیے ہننا تو ان کے لیے، تو ان سب کے لیے، سلوسا دو تہائی، الف یعنی دو، سلوس مطلب تہائی، دو تہائی، 2/3، تین میں سے دو حصے. ماں جو ترکا اس نے چھوڑا، یعنی مرنے والے نے چھوڑا. وہ اور ان اگر کانت کانا ہو تا وہ عورت ہو، واحدتن ایک، مطلب ایک ہی عورت ہو، پھر لا لیے ہاں اس کے لیے النصف آدھا حصہ ہے. وصیت کرتا ہے تم کو، ہم سارے ورڈ پڑھتے ہیں. وہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں، مرد کے لیے مثال حصہ ہے دو عورتوں کے، یعنی مرد کے لیے دو عورتوں کی مثال حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ایک مرد کے لیے دو عورتوں کی برابر حصہ ہے. مرد کے لیے مانند حصہ ہے دو عورتوں کے. پھر اگر وہ سب ہوں عورتیں دو سے اوپر، یہ جو فوقا ہے نا، یہ حرف جر کی طرح پڑھا جاتا ہے، پہلے آگے کا ورڈ پڑھا جاتا ہے اور پھر یہ پڑھا جاتا ہے فوقا. ٹھیک ہے، پھر اگر وہ سب ہوں عورتیں دو سے اوپر، تو ان سب کے لیے دو تہائی ہے جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ ہو ایک ہی تو اس کے لیے ہے آدھا. سمجھ آ گیا؟ واپس پڑھیں ہم.